बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुझसे लैपटॉप ऑफ हो गया था। वो मिनल मानी अल्लती तुतलक़ु अलैहा लफ्ज़ तर्जमा, वो चीज़ें कि जिनके ऊपर तर्जमा का लफ्ज़ बोला जाता है वो क्या है, उनमें से एक उन्वानुल बाब, किसी भी बाब का उन्वान, अल्लती तुसाक़ु फ़ीहल अहादीसु, कि वो बाब के जिसके अंदर अहादीस को बयान किया जाता है, हदीस को नकल किया जाता है। ठीक है, अब समझ आ गई। यानी तर्जमा का लफ्ज़ से मुराद क्या होता है कि वो बाब जिसके तहत इमाम बुखारी हदीसें लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर बाबू कई फ़काना बदउल वह्य, अब इसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हदीस लेकर आए हैं, यानी उसके तहत अहादीस लेकर आए हैं, तो ये जो बाब होता है ना ऊपर बाब, इसको तर्जमा कह देते हैं। एक तो यानी ये इसका जो इस्तिलाही माना है। उन्वानुल बाब अल्लज़ी तुसाक़ु फ़ीहिल अहादीसु, वो बाब का उन्वान के जिसमें अहादीस को लाया जाता है। वहादा मा हकाहु साहिब तौज़ीहिल अफ़कार, यही तारीफ की है, कहते हैं तौज़ीहुल अफ़कार वाले ने, हाफ़िज़ इराक़ी रहमहुल्लाह ने, गालिबा नहीं, अमीर सनानी रहमहुल्लाह ने इसकी यही तफसीर तौज़ीहुल अफ़कार में। अत-तराजिम कहते हैं, तराजिम जमउ तर्जमा, ये तराजिम का लफ्ज़ तर्जमा की जमा है। वही उन्वानुल बाब अल्लज़ी तुसाक़ु फ़ीहिल अहादीस, लिज़ा क़ाल इब्नु अस्सलाह, इब्नु सलाह रहमहुल्लाह ने इसीलिए कहा है कि फ़क़द अतलक़ू अला क़ौलिहिम बाब कज़ा इस्मत तर्जमा, कहते हैं इसी तरह बोला है अहले इल्म ने अला क़ौलिहिम, मुहद्दिसीन के इस कौल पर, बाबू कज़ा, फलां बाब, यानी फलां बाब पर उन्होंने क्या लफ्ज़ बोला है, इस्म तर्जमा, तर्जमा का लफ्ज़, लिकौनिही, क्योंकि युअब्बिरु अम्मा युज़करु बादहु, क्योंकि ये जो तर्जमा का लफ्ज़ है ये ताबीर करता है उन चीज़ों की जो इसके बाद जिक्र की जाती हैं। क्या यानी तर्जमा, तर्जमा कहते हैं ना वैसे तो लुग़वी एतबार से, कि जो किसी की बात को आगे बयान करता है, यानी उसकी उसकी जैसे ना तर्जमा करना, कुरान पाक की आयत का तर्जमा करना, यानी किसी ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में समझने के लिए उसको अल्फाज का जामा पहनाना, उसको अल्फाज की ताबीर पहनाना, उसको तर्जमा कहते हैं ना। तो कहते हैं चूँकि ये इसकी कह लें कि एक इर्तिबात, यानी उसके अंदर इस्तिलाही और लुग़वी माना के अंदर एक जो कह लें कि एक मजमा है ना, यानी जमा होने की जो वजह है वो बयान कर रहा है कि किसी भी बाब को तर्जमा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाब आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उसकी ताबीर पेश कर रहा होता है कि ये इसमें ये चीज़ जिक्र की जा रही है, यानी चैप्टर जिस तरह उस चैप्टर के तहत क्या होगा वो चैप्टर बोल बोल के बताता है, तो वो ताबीर पेश करता है अपने बाद वाली चीज़। तो ये एक चीज़ यहाँ यानी जानना ज़रूरी थी कि तर्जमा से मुराद क्या होगा, कि जो बाब कायम किया जाता है। ठीक है, तो आगे जो एक ये चीज़ जानना ज़रूरी थी, इसकी समझ आ गई है सबको? यानी अब तर्जमातुल बाब से मुराद क्या होगा, तर्जुमा से क्या मुराद होगा, ये चीज़ें सबको समझ आ गई थी? जी शेख, मोहतरम आगे समझ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। अब आगे एक चीज़ ज़रूरी है, अरकानुत तर्जमा, तर्जमा के कुछ अरकान हैं, तर्जमा के कुछ हिस्से हैं, तर्जमा जिसे कहते हैं। अब इसकी पहले ये रुकन की तारीफ कर रहा है, तो रुकन तो होता है किसी भी चीज़ का हिस्सा, किसी मजमूए के किसी जुज़ को, एक जुज़ को, यानी एक ऐसा मजमुआ के जिसके मुख्तलिफ अज्जा हों, उसके हर जुज़ को रुकन कहते हैं। पर क्या अरकानुत तर्जमा कहते हैं, वही सलासा, ये तीन है, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। तर्जमा जब बोला जाता है उसके अंदर फिर उसके तहत तीन चीज़ें आती हैं। और रुकनुल अव्वल, पहला रुकन जो तर्जमा का होता है वो क्या है, अल मुतरजिम, लफ्ज़ याद रखें, अल मुतरजिम, इसम फाइल का सीगा है, तर्जमा युतरजिमु, मुतरजिमुन, बिकसरिल जीम, यानी जीम के कसरा के साथ इसम फाइल, वहु वस्मुल फाइल, और ये इसम फाइल है। और इससे मुराद क्या होता है, मुतरजिम से मुराद क्या होगा, वहुवल इमामुल फकीहुल लज़ी, ये वो फ़की इमाम होता है, इससे मुराद युद्रिकु मानी नसूसी, के जो जानता होता है नसूस के मानी को, यानी नसूस मुराद वो जो अहादीस या वो आसार या वो कुरान पाक की आयत के जिस वो बयान करना उस तर्जमा के अंदर मकसूद होता है, उसके मानी को वो जानता है, पहचान रखता है उसकी।
उस इमाम को कहते हैं जो वहाँ तर्जमा कायम करने वाला होता है, मुतरजिम। कल आइमतिल मशहूरीन, जिस तरह के मशहूर आइमा है, जिस तरह मिसलुल इमाम, मिसलुल बुखारी व अहमद व तिरमिजी, ये तीनों इमाम जिस तरह मिसाल दी उन्होंने, कि इनको क्या कहेंगे कि मुतरजिम है। ठीक है, यानी जो अबवाब कायम करने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, ये मुतरजिम है। पहला रुकन ये हो गया मुतरजिम का। दूसरा है अर्रुकन सानी, दूसरा है अल मुतरजम। मुतरजम ये मफूल का सीग, अल मुतरजम, अल मुतरजमु लहू, कि जिसके लिए तर्जमा कायम किया गया है। अल मुतरजमु लहू, जिसके लिए तर्जमा कायम किया गया है। वह वस्मुल मफूली, और ये इस मफूल का सीगा है। मफूल लहू नहीं जिसे कहते, मुतरजम लहू। वह नस्सु, और इससे मुराद क्या है, मुतरजम लहू यानी जिसकी खातिर, जिसकी खातिर ये तर्जमा यानी बाब कायम किया गया, जिसकी मकसद के लिए बाब कायम किया गया, वो क्या है, वह नस्सु। उससे मुराद वो नस है, अबिन नुसूसु, या वो नुसूस हैं, अल्लती तुसाकु लिदलालती अला मा तज़म्मनतहु मानत तर्जमा, कि इससे मुराद वो नुसूस और वो दलाइल हैं कि जो जिसकी खातिर इस तर्जमा को कायम किया गया है। तुसाकु, जिसके खातिर वो नुसूस लाई गई हैं, लिद दलालती, दलालत करने के लिए वो नुसूस लाई गई हैं दलालत करने के लिए, इस्तिदलाल लेने के लिए, अलामा तज़म्मनत हो, उस चीज पर कि जिसको मुतजम्मिन है, माना तर्जमा, तर्जमे का मानी, यानी तर्जमा जो ऊपर कायम किया गया था उसके अंदर जो बात की गई थी उस बात पर दलालत करने के लिए जो नुसूस लाई गई है ना, उसको कहते हैं मुतरजम लहू। ठीक है, गोया बाबू कई फकाना बदउल वही के अंदर के तहत जो हदीस लाई गई हैं, जो हदीस लाई जाती हैं उस, और नीचे जो कुरान की आयत लाई जाती हैं या आसार लाए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, मुतरजम लहू, कि इसकी खातिर ये बाब कायम किया गया है। बात वाज़ेह होगी जी। जी, नहीं, इमाम बुखारी रहमान ने जो पहला बाब कायम किया है, बाबू कई फकान बदुल वही, अब ये तो हो गया बाब, इसको, इसके ऊपर अलग नाम अगला आएगा, मुतरजम भी इसको कहेंगे, मुतरजम भी। और आगे फिर कुरान की वक़ौलिल्लाहि ताला इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन। ठीक है, अब ये और आगे वाली अहादीस जो आई हैं, तो वो सारी क्या होंगी, मुतरजम लहू, के इसकी खातिर ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इन अहादीस को समझाने की खातिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बाब कायम किया है। और जो जिसकी खातिर कायम किया है वो मुतरजम लहू होगा, और जिसने कायम किया है वो मुतरजिम होगा। कहते हैं वन नुसूसु अल्लती तारिदु तहत तर्जमा, वो नसूस जो तर्जमा के तहत वारिद होती हैं, ला तखरुजु अन सलासति अनवाइन, वो तीन किस्मों से खाली नहीं है, यानी वो तीन तरह की नसूस हो सकती हैं। यानी जो दूसरे लफ्जों में के मुतरजम लहू, वो तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। नंबर एक, अल आयातुल कुरानिया, कुरानी आयात जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नीचे तहत लेकर आते हैं। ठीक है। दूसरा है अहादीसु नबविया, अहादीसु नबवियतुन, जो नबवी अहादीस, इसको मरफू अहादीस कहते हैं। वो मुअल्लक भी हो सकती हैं, वो मरफू मुत्तसिल भी हो सकती हैं। ये इस बहस से खारिज है कि वो मुअल्लक हों, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी निस्बत हो, मरफू हो। तीसरा है, वालेकुम अस्सलाम, तीसरा है आसार अन सहाबतिन औ ताबईना औ मन बादहु, ये भी हो सकता है कि जो भी आसार सहाबा या ताबईन से, तबा ताबईन से लेकर आते हैं, वो भी तर्जमा के तहत चुके लेकर आते हैं, तो उनको भी मुतरजम लहू कहा जा सकता है। लेकिन इसमें सारी चीज़ों में मकसूद जो होता है ना, असल मकसूद, वो होता है अहादीस नबविया। ठीक है, बाकी चीज़ें ये ना, ये तायीद के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह खास तौर पे जो असल मकसूद है वो मरफू अहादीस हैं, असल मकसूद। तो बाकी चीज़ें भी मकसूद से बिल्कुल खारिज नहीं है, लेकिन असल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे है अर्रुकन सालिस, तीसरा जो रुकन है, यानी तर्जमा का जो तीसरा रुकन है वो क्या है, अल मुतरजमु बिही, तरजमु बिही, जिसके साथ यानी जिन अल्फाज के साथ तर्जमा कायम किया गया है,
اس کو کہتے ہیں المترجم بھی. وہی اور اس سے مراد الفاظ العنوان الفاظ العنوان الذی عنوان کے الفاظ اس سے مراد ہے الذی یضع المترجم کہ جس کو قائم کیا ہے مترجم نے. وہ عنوان کے جس کو قائم کیا ہے مترجم نے ان کے الفاظ کو کیا کہیں گے؟ مترجم. اس لیے قائم کیا ہے للدلالۃ علی معنی قائم اس معنی کے اوپر دلالت کرنے کے لیے اس مقصد کے اوپر دلالت کرنے کے لیے قائم جو قائم ہے لما تحتہ اس کے ساتھ جو اس کے تحت آتا ہے من نص ایک نص او اکثر یا زیادہ نصیں آتی ہیں. وہی ما نسمی ہی الترجمہ کہتے ہیں عام طور پر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کہہ دیتے ہیں. یعنی ترجمہ کا لفظ بمعنی ابواب ہے یعنی الفاظ وہ ابواب کے. اس کا اصل جو لفظ ہے اس کے لیے مترجم بھی ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ ہم نے ترجمہ قائم کیا ہے اور وہ ترجمہ کے جس کے تحت نصوص واقع ہوتی ہیں. جی یہ محترم عبید الرحمان صاحب آپ کے متعلق آگاہی مطلوب ہے. کیا واقعی اسی سمیسٹر کے ساتھی ہیں یا کہ نہیں ہے کہ غلطی سے آپ ایڈ ہوئے ہیں؟ اس کے متعلق تھوڑا بتائیے گا. شیخ محترم اس سمسٹر میں عبید الرحمان نام کے تو کوئی بھی بھائی نہیں ہے. وہ اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ساتھی کہ جو اس سمیسٹر میں ایڈ ہو لیکن وہ کسی اور کے اکاؤنٹ سے کلاس لے رہا ہو. کبھی جی ایسی جی مجبوری بھی بن سکتی ہے تو وہ ہمیں بتا دینا اگر کوئی ہے ساتھی. ورنہ معاذ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ ویسے کلاس کے حصے میں نہیں ہیں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ بتا سکتے ہیں. چلیں اگر آپ اگر ابھی سامنے نہیں بتا سکتے تو آپ پرسنل میں بھی بتا سکتے ہیں ورنہ آپ کو پھر آئندہ جو ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا. کیا خیال ہے معاذ بھائی؟ جی جی شیخ محترم مجھے میسج کر دیں ہاں جی میسج کر وہ دیں. پرسنل میں میسج کر دیں یا جس طرح بھی لیکن جی اپنے بارے میں صرف بتا دیں کہ کیونکہ خاموش رات کو بھی آپ نے سوال کیا تھا یہی تو یہ خاموش ہیں ابھی بھی تو یہ خاموشی جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. جی الرکن الثالث کہتے ہیں دوبارہ سمجھا دیں. الرکن الثالث پہلے دو رکن کی آپ کو سمجھ آ گئی. پہلا رکن تھا مترجم جو ترجمہ قائم کرتا ہے. اس سے مراد وہ فقیہ امام ہوتا ہے کہ جو ابواب اپنی کتاب کے اندر ابواب قائم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مترجم. دوسرا تھا مترجم لہو کہ جس کی خاطر ترجمہ قائم کیا جاتا ہے یعنی وہ نصوص کہ جن نصوص کو سے استدلال کرنے کے لیے جن نصوص سے استدلال کرنے کے لیے وہ ترجمہ قائم کیا گیا ہوتا ہے ان نصوص کو یا اس کے تحت آنے والی جتنی بھی چیزیں بحثیں ہیں اس کو کہتے ہیں مترجم لہو. تیسرا ہے مترجم بھی. اس سے مراد وہ الفاظ کہ جن الفاظ کے ساتھ باب قائم کیا جاتا ہے. جیسے باب کیف کان بدء الوحی. اب یہ جو لفظ ہے نا باب کیف کان بدء الوحی یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کو کہتے ہیں مترجم بھی. المترجم بھی کہ ان الفاظ کے ساتھ ترجمہ قائم کیا گیا ہے. وہی الفاظ العنوانی اس سے مراد اس عنوان کے الفاظ ہیں کہ جس عنوان کو الذی یضع المترجم کہ جس کو قائم کرتا ہے مترجم للدلالتی دلالت کرنے کے لیے علی معنی قائم ایسے قائم معنی کے اوپر دلالت کرنے کے لیے لما تحتہ کہ جس کے تحت جو قائم ہے اس کے تحت جس کے تحت قائم ہے من نص او اکثر ایک نص یا اس سے زیادہ نص. وہی امان نسمی ہی ترجمہ تو کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جسے ہم ترجمہ کہتے ہیں یعنی ترجمہ جس کو عام طور پر ہم نام دے دیتے ہیں. کہتے اب اس کو رکن کو کہتے ہیں فلما کانت هذه الامور الثلاثه ضروریتا کہتے چونکہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں لقیام ترجمہ ترجمہ کو قائم کرنے کے لیے تو سمیت ارکان اس وجہ سے اس کو ارکان الترجمہ کہہ دیا جاتا ہے. باقی یہ تو
آگے پھر اس ترجمہ کے نا یعنی یہ لغوی اعتبار سے ہمارے ہاں جو رائج معنی ہے ترجمہ کا، اس کے اندر تو یہ چیز نہیں آتی، لیکن عام طور پہ جو کہتے ہیں وہ تراجم من جہت طریق تصنیف العلماء لہا من حیث العموم والخصوصی، کہتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، تراجم کی تصنیف کے اندر دو قسمیں ہیں، دو طرح کی ہوتی ہیں، تراجم عامہ بالکتب، تراجم خاصہ بالابواب، کہ کچھ تراجم ایسے ہیں کہ جو کتب کے ساتھ عام ہے، یعنی کتاب قائم کی جاتی ہے، مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ ہے، اسے کہہ رہے ہیں مثال التراجم العامہ وہی العنوان الذی یوضع للکتاب، وہ عنوان کے جو کتاب کے لیے یعنی کتاب کے لیے رکھا جاتا ہے، وتندرج تحتہ عدۃ ابواب، اور اس کے تحت بہت سے ابواب وہ مندرج ہوتے ہیں، تشترک جمیعها فی مضمون عنوان الکتابی، کے جو مشترک ہوتے ہیں اس کتاب کے عنوان کے مضمون میں، مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ کے تحت بہت سے جو ہے وہ ابواب قائم ہوں گے، بہت سے ابواب، لیکن ساری کی ساروں کا تعلق اس صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر رفع الیدین کا باب قائم کر دیا ہے، سورہ فاتحہ قائم کر دیا ہے، سجدہ کا قائم کر دیا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہی ہے، اس طرح سلام پھیرنے کا کر دیا ہے، تشہد کا کر دیا، یہ ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہی ہے، کتاب الصلاۃ کے ساتھ، یہ اس کو کہتے ہیں تراجم عامہ، ایک ہے تراجم خاصہ، تو اس سے مراد کہتے ہیں التراجم الخاصہ، اس سے مراد ہی التبویب الذی، وہ تبویب ہے یؤتی لکل باب من الابواب، جو ہر ایک باب کو دی جاتی ہے، یعنی وہ تبویب، وہ الفاظ کے جو ہر باب کو دیے جاتے ہیں، لیدور حولہ مسئلۃ خاصۃ معینۃ من مسائل الکتاب، تاکہ اس کے ارد گرد گھومے وہ خاص مسئلہ کے جو مسائل کتاب میں سے معین کیا گیا ہے، یعنی اب کتاب الصلاۃ کے تحت ایک باب قائم کیا، مثال باب رفع الیدین، ٹھیک ہے، اب باب رفع الیدین، اس کے تحت جو حدیث آئے گی نا وہ اس رفع الیدین کے ساتھ تعلق رکھے گی، وہ صلاۃ پوری کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم کہتے ہیں مثال کتاب الایمان، اب یہ ہادی ترجمہ عامہ، یہ ترجمہ عامہ ہے، ذکر تحتہا عدۃ ابواب، امام صاحب نے اس کے تحت بہت سے ابواب کو ذکر کیا ہے، وہی تراجم الخاصہ، اور یہ جو مختلف ابواب ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس کو تراجم خاصہ کہتے ہیں، جیسے باب دعاؤکم ایمانکم، کہ دوبارہ دعا کرنا یہ تمہارا ایمان ہے، یہ اب باب ہے نا، یہ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، لیکن باب دعاؤکم ایمان کے تحت جو حدیث آئے گی وہ اس اعتبار سے یہ باب دعاؤکم ایمانکم، یہ اس کو تراجم خاصہ کہیں گے، اور جو مختلف ابواب اس کے تحت آتے ہیں اس کو تراجم عامہ کہیں گے، پر کب یہ تو ایک اضافی بات تھی جو اگر سمجھ آئی ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں آئی تو بھی کوئی بات نہیں، آگے ہے ہم یہ اس کی دیکھ رہے تھے فہرست، تو یہ ہم پہنچے تھے، جی ہم پہنچے تھے، یعنی ہم نے یہ چیزیں دیکھنی تھی، ارکان الترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، مناسبت الترجمہ، مناسبت کسے کہتے ہیں، مناسبت یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ترجمہ کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے، یعنی مناسبت کا معنی ہے تعلق، کہ اس کا نسبت کیا ہے، اس کی جو تعلق کیا ہے، اس کا جوڑ کیا بنتا ہے ترجمہ کا حدیث کے ساتھ، نص کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں کہ مترجم بھی کا مترجم لہو کے ساتھ مناسبت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مناسبت، اب یہ اس اعتبار سے جو ہے نا ترجمے کی مناسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی ترجمے کی باب کی دوسرے لفظوں میں کہیں یا ترجمے کی کہیں ترجم لہو کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے وہ ترجمے دو طرح کے ہیں، الخفیہ الجلیہ، النوع الاول الخفیہ الجلیہ، یعنی بعض جو ہوتی ہیں ان کی دلالتیں یا مناسبتیں وہ بہت پوشیدہ ہوتی ہیں، اس کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، پر بعض مناسبتیں ہوتی ہیں وہ بالکل واضح ہوتی ہیں، یعنی اس کے الفاظ بتاتے ہیں بالکل، وہ اپنے الفاظ میں واضح ہوتی ہیں،
اس کے لیے کوئی مزید استدلال کی یا غور و خوض کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو خفیہ ہوتی ہیں اس کی اس کو جاننے کے لیے کافی غور و خوض کرنا پڑتا ہے۔ اس کی پھر آگے مزید ہم تھوڑی سی بحث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں آگے المبحث الخامس اہمیت الترجمہ، ترجمہ کی اہمیت کیا ہے، اس کے تحت بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ آگے فقہ الامام البخاری فی تراجمہ کہ امام بخاری کی فقہ جو ہے اس کے تراجم کے اندر ہے، تو اس پر بھی آپ اس کو اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ آگے المبحث الاول، اس میں کہتے ہیں مقصد البخاری فی من ترجمتہ للابواب، کہ امام بخاری کا ابواب پر ترجمہ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ترجمہ قائم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اب کئی مقاصد کے لیے امام صاحب نے ترجمے قائم کیے ہیں، یعنی اس میں چلو میں اس کو نا ادھر ہی آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتا جاتا ہوں۔ اولا پہلا ہے المقصد الفقہی، امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہی مقصد ہوگا۔ اب اس کے اوپر ہم جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر اس کی مثال تھوڑی سی آ جائے گی سامنے۔ جی، اب اس کے مقاصد کیا ہے، امام بخاری نے ترجمہ قائم، ابواب پر جو ترجمے قائم کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، کس لیے ترجمے قائم کیے ہیں۔ ویسے تو حدیثیں ذکر کر سکتے تھے، تو اس کے مقاصد مختلف ہیں۔ پہلا مقصد ہے مقصد الفقہی، فقہی مقصد کے لیے، یعنی کوئی فقہی استنباط کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ قائم کیا۔ اب یہ تو عام طور پہ اکثر مصنفین نے اسی طرح ہی کیا ہے، لیکن امام ترمذی کے اٹھا لیں، امام نسائی کے اٹھا لیں، امام سارے ہی، یعنی صرف امام مسلم نے ذکر نہیں کیا ترجمے، باقی سب نے ترجمے ذکر کیے ہیں، باب قائم کیے ہیں، تو ان کا مقصد فقہی ہی ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز ہے یہ بڑا نرالا ہے، اس کے اندر بسا اوقات تو بالکل واضح فقہی استنباط ہوتا ہے، کبھی واضح نہیں ہوتا، اس کی بھی کئی کہہ لیں آپ صورتیں بنتی ہیں۔ کبھی تو امام بخاری رحمہ اللہ، جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے نا، میں آپ کو صرف سار میں بتا رہا ہوں کہ پوری کتاب تو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو کہیں اس لیے کھولی ہے، تو کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں جس کے تحت پھر حدیث جو لے کر آتے ہیں وہ عام ہوتی ہے، اور امام بخاری کا باب جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خاص باب قائم کر دیا، اور نیچے جو حدیث لے کر آئے اس کا معنی عام ہوتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس یعنی عام پر خاص کو استدلال کر رہے ہو۔ اور کبھی کبھار جو فقہی استدلال ان کا ہوتا ہے کہ کبھی حدیث خاص ہوتی ہے لیکن آپ اس پر استدلال عام کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ حدیث ایک چیز کے بارے میں ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ باب کے اندر دوسری چیز کا استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو بھی ذکر کرتے ہیں دوسری کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں اب ابواب ہے اس طرح کا کہ نہیں، لیکن میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر حدیث کے اندر مثال کے طور پر عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر ہو، عیدگاہ کے اندر، عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا باب، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کر کے عیدگاہ اور کوئی اور جگہ، ایسی جگہ جو عیدگاہ نہ ہو اس کے علاوہ جگہ پر نماز پڑھنے کا استدلال کر لیں۔ اب یہ مناسبت تو فقہی ہی ہے، مقصد فقہی ہی ہے، لیکن یہ دوسروں سے ذرا ہٹ کے مناسبت ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی فقہی مقصد کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ، اس کے پھر آگے کئی ایک طریقہ کار اور بھی ہیں کہ بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ کسی فقہی مذہب کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مسئلہ کے اندر اختلاف ہے، یعنی اس کے اندر مختلف لوگوں کے مذاہب ہیں، اور ترجمہ اس طرح کا مطلق قائم کر دیتے ہیں کہ تاکہ
جو قاری یہ نہ سمجھے کہ اس مسئلہ کے اندر بالجزم کوئی میں نے بات کر دی، یعنی بالجزم بات نہیں کرتے، مطلق کر دیتے ہیں کہ بابو مثال کے طور پر کسی کا یہ مسلک ہو سکتا ہے نا کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ، تو اس کے اوپر استدلال کر دے اور مخفی طور پر اشارہ اپنے مذہب کی طرف دے دیتے ہیں کہ میرا اس بارے میں یہ موقف ہے، یعنی مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ کرنا ہوتا ہے اپنے اس کے جواز کی طرف یا عدم جواز کی طرف، جبکہ باب کو مطلق رکھتے ہیں، یعنی اس کو مقید نہیں کرتے، جواز یا عدم جواز کا لفظ نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے فقہی مقصد کو ذکر کرنے کا۔ بہرکیف اس میں بڑی تفصیلی انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، یہ 88 سے لے کر 99 تک، یعنی 11 صفحے انہوں نے یہاں المقصد الفقہی کے تحت لکھے ہیں، تو یہ اس میں کافی چیزیں ہوں گی۔ دوسرا ہے المقصد الحدیثی، حدیثی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، اسی مقصد میں پھر کوئی حدیثی فائدہ دینا ہوتا ہے، یا دیکھیں مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قول المحدثی حدثنا اخبرنا، یعنی محدث کا حدثنا اور اخبرنا کہنا، اب یہ حدیثی فائدہ ہے، یعنی حدثنا اور اخبرنا یہ جو ہے یہ حدیث کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، فن حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والا باب ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی باب قول المحدثی للسامعین، محدث کا اپنے سامعین کو کہنا، خاموش ہونے کا کہنا، یہ بھی ایک یعنی محدثانہ ضرورت تھی، اور اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر اس طرح کے بہت سے ابواب ہیں، المقصد الحدیثی اس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کا مقصد حدیث کے متعلق کوئی فائدہ دینا ہوتا ہے۔ الثالث تیسرا ہے مقصد المقصد الخاص بعلم مصطلح الحدیث، اب یہ حدیثی تو اوپر گزر چکا ہے نا کہ کوئی تفسیر ہوگی کسی حدیث کی یا کسی حدیث کا اس طرح مصطلح الحدیث کا علم دینا، یہ مقصود ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہے حدیث جس کے اندر حدیث بھی آ جائے گی، فن حدیث بھی آ جائے گی، ایک ہے خاص المقصد الخاص بعلم مصطلح الحدیث، اصطلاحات حدیث کے متعلق جو خاص ہوتا ہے، مثال کے طور پر خبر واحد کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا باب قول المحدث حدثنا اخبرنا کہنا، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، اور بھی اس طرح کی جو مصطلح الحدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والی مباحث ہے نا، جب آپ پڑھیں گے نا اس 109 نمبر صفحے پر، تو انشاءاللہ یہ بڑی تفصیلی انہوں نے ذکر کی ہے، 109 سے لے کر 125 تک اس کے تحت کافی چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ رابعاً چوتھا مقصد کیا ہے؟ المقصد التفسیری، یعنی تفسیر بیان کرنا، کسی آیت کی تفسیر، کسی معنی، کسی لفظ کی تفسیر بیان کرنا، اس مقصد کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح کتاب التفسیر کے اندر تو بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تفسیری فوائد دیتے ہیں، اس کا مقصد باب قائم کرنے کا وہ وہاں تفسیری فائدہ دینا ہوتا ہے۔ خامساً المقصد العقائدی، عقائدی عقیدے کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے اگر کوئی کسی کے اندر کمی پائی جاتی ہے تو اس کا رد کرنا یا اس کے متعلق خبر دینا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی اس کی؟ میرا خیال نہیں سمجھ آئی۔ بارک اللہ فیکم، اور جہاں سمجھ نہیں آئی وہاں پوچھ لینا انشاءاللہ، کیونکہ سمجھ کے سمجھیں، کہ سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، تو سمجھ کے نہ سمجھے، ہماری سمجھ میں نہ سمجھ ہے یا بے سمجھ۔ المباحث الثانی منہج الامام البخاری فی تنویعہ لتراجم ابواب صحیحہ و ضوابطہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج فی تنویعہ لتراجم ابواب صحیح، مختلف انواع کرنے کا، یعنی مختلف انداز میں تراجم قائم کرنے کا امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے، اور اس کے ضوابط امام بخاری رحمہ اللہ کے کیا ہیں، یعنی مختلف جو امام بخاری نے
الگ الگ طرح کے جو ابواب قائم کی ہیں، مختلف انواع قائم کی ہیں تراجم کی، اس کا منہج کیا ہے، اس کے بارے میں یہ انواع تراجم صحیح البخاری. پھر آگے النوع الاول التراجم الظاہرہ، یہ یہاں تھوڑا سا ہم اس کو نا سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، میرا خیال ہے تو مختصراً ساری چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے، یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے بہت زیادہ، تو ہم اس کو باقی جو اسکپ کر دیں گے، صرف چند ایک چیزیں اس میں سے پڑھیں گے. تو میں نکالتا ہوں، آپ میں سے کوئی ساتھی یہ پڑھنا چاہے گا؟ 134. فہرست سے انہوں نے غلط دے دی ہے. جی یہ کوئی ساتھی پڑھیں گے ادھر، وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ تراجم ابواب صحیح فَلِثَلَاثَةُ أَنْوَاع، کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ جی یعنی شیخ صاحب ہمیں پڑھنا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، آپ پڑھیں نا، ترجمہ بھی کریں ساتھ. ويمكن القول إن تراجم أبواب صحيح تھوڑا سا البخاري تھوڑا سا ثلاثة أنواع. آواز کو بلند کیجیے گا. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے نا، باب رفع الصوت بالعلم، اس طرح کی کوئی باب قائم کیا ہے کہ آواز کو بلند کرنا، یہ کتاب العلم کے اندر انہوں نے باب قائم کیا ہے. شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. ويمكن القول إن تراجم أبواب صحيح البخاري ثلاثة أنواع، اور یہ بات ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ صحیح بخاری میں ابواب کی تراجم جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں. جی النوع الاول، یعنی پہلی نوع، اجمالی طور پر اور بنیادی طور پر صحیح بخاری میں تراجم کی تعداد، تراجم کے انواع وہ تین طرح کی ہے. اس کے تحت پھر کئی ایک قسمیں ہیں، یعنی جو قسمیں بیسیوں کی تعداد میں چلی جاتی ہیں. جی النوع الاول پہلی قسم التراجم الظاہرہ، جو ظاہر تراجم ہیں. وضابطها ان تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها، اور اس کا ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ مطابقت، بالکل وضاحت کے ساتھ مطابق ہو دلالت میں اس کے ساتھ جو کہ اس کے نیچے احادیث وغیرہ آ رہی ہیں. تراجم الظاہرہ مطلب کیا ہے کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ اس کے تحت جو احادیث یا جو بھی نصوص آ رہی ہیں ان کا دونوں کے ساتھ معنی بالکل واضح ہو، دلالت بالکل واضح ہو. پھر اس کی آگے کچھ اقسام ہیں. ایسی مطابقت، دونوں کے درمیان مطابقت بالکل واضح ہو. ٹھیک ہے، مطابقة واضحة دون حاجة للفکر والنظر، ایسی مطابقت جو بالکل اس واضح میں ہو، جس غور و میں کوئی فکر سوچ کی، غور و خوض کی یا بڑی دقیق استدلال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح ہوتا ہے. جس طرح کئی بار امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں نا اسی کو باب بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بابو، اب اس طرح باب قول المحدث حدثنا واخبرنا، اب یہ کہنا اب نیچے بالکل ویسے کا ویسا ہی آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محدث حدثنی تمیم الداری، اس طرح کی چیزیں نہیں، جس کے اندر بالکل واضح ہو، پتہ چل جاتا ہو کہ یہ الفاظ حدیث کے اٹھا کر امام بخاری رحمہ. اس کی پھر آگے مختلف اقسام ہیں. یہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے نا، اب اس سارے کو جانے دیں، رہنے دیں، وہ بس وہی ہے. وقد تكون الترجمة باللفظ المترجم له او بعضه او بمعناه وهذا في الغالب غالبی. کہتے ہیں دیکھیں، کہاں یقول هذا الباب الذي فيه کیتا و کیتا، جیسے کہتے ہیں امام صاحب کہیں کہ هذا الباب الذي فيه کیتا و کیتا، یہ وہ باب ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ہے. او باب ذکر الدلیل علی الحکم الفلانی، یعنی فلاں حکم پر دلالت کرنے کے لیے حدیث. مثلا کہتے وقت تکون الترجمہ، تو کبھی کبھی ترجمہ کیا ہوتا ہے باللفظ المترجم لہو، وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو نیچے درج کی جانے والی حدیث ہوتی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ. مثال کے طور پر کوئی حدیث نیچے ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، انہی الفاظ کو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فلاں و فلاں، یہ ذکر کر دیں، یعنی پورے کے پورے الفاظ اٹھا کے پوری کی پوری حدیث اٹھا کے اوپر رکھ دیں، فرض کیا، فرض کر رہے ہیں یہ ویسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نیچے حدیث بھی پھر وہی لے آئے، یعنی کلی طور پر بالکل وہی کے وہی لفظ ہیں جو مترجم لہو کے الفاظ ہیں، یعنی مترجم بھی کے الفاظ بھی وہی ہیں کہ جو مترجم لہو کے الفاظ ہیں، او بعضی ہی، یا مترجم لہو کے بعض الفاظ ہوں، یعنی مترجمہ کے الفاظ بعض الفاظ، مثال کے طور پر یعنی ایک پوری لمبی حدیث ہے، اس کے بعض ٹکڑے کو امام صاحب ذکر کر دیں، بعض ٹکڑے کو، ٹھیک ہے۔ اس کی جب مثالیں بھی اس میں کہیں ذکر کی ہوئی ہیں اسی کتاب کے اندر، میں نے کہیں دیکھا تھا، او بمعنی ہو، یا اس کے معنی کو، یعنی الفاظ بالکل وہ نہیں ہے لیکن معنی بالکل واضح ہے کہ اس معنی کو اٹھا کر امام صاحب ترجمہ بنا دیتے ہیں، وہذا فی الغالب، کہتے ہیں یہ غالب ہے، یعنی یہ معنی بناتے ہیں نا الفاظ سے ہٹ کر، یعنی الفاظ کو اپنے اس کے مطلب کو، مقصد کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا بالکل واضح ہے، دلالت اس کی بالکل واضح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تراجم ظاہرہ، ٹھیک ہے۔ وہذا یبین ان البخاری له فی التراجم الظاہرۃ عدۃ مسالک کہ عدت و مسالک، امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم ظاہرہ کے اندر کئی ایک مسالک ہیں، یعنی طریقہ کار ہیں درج کرنے کے، سالکھا فی تراجم ابواب صحیح، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تراجم کے ابواب کے اندر چلے ہیں جس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ساری بحث ہو چکی ہے، وہ میں آپ کو اشارہ کر دوں گا کہاں آپ کو یہ سارے مسالک مل جائیں گے۔ باہر کیا ہے النوع الثانی، دوسری قسم کیا ہے، پہلی ہوگی تراجم ظاہرہ، دوسری ہوگی تراجم الخفیہ، جی پڑھیے جی۔ التراجم الخفیہ وهي على العكس من التراجم الظاہرہ، یہ اس تراجم ظاہرہ کے برعکس ہیں، کما يفهم من کلام ابن حجر السابق، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے پچھلے کلام سے واضح ہے، وعلیہ يكون ضابطها، اور اس کا ضابطہ یہ ہے، اللہ تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يريدها في مضمونها، کہ یہ جو ترجمہ ہے وہ دلالت نہ کرتا ہو مطابقت کے ساتھ اس پر جو اس کے تحت مترجم لہو لایا گیا ہو، یعنی بالکل وهذا مطابقت، يعني یعنی کلی طور پر مطابقت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے وہذا یعنی ان تدرک مطابقتها، یعنی کہتے ہیں میری اس کلام سے مراد کیا ہے کہ ان تدرک مطابقتها لما يرد في مضمونها بوجہ في البحث والتفکیر القریب والبعید، کہ اس کو اس کی مطابقت کو پہچاننے کے لیے کچھ نہ کچھ بحث و تفکیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ غور و فکر کبھی تو بہت قریب کا ہوتا ہے اور کبھی بہت بعید کا ہوتا ہے، یعنی کبھی وہ مطابقت بالکل قریبی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے بھی اس کے اندر کس طرح استدلال امام بخاری کا ہے، اور کبھی تو بہت بعید کا استدلال ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت تگودو کرنی پڑتی ہے، امام بخاری کے منہج کو سمجھنا پڑتا ہے اور امام بخاری کے مقصود کو سمجھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں، یہ آپ انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے بھی، کہ باب قائم کیا اوپر، نیچے حدیث کے اندر جو حدیث لے کر آئے ہیں نا، اس حدیث کے اندر واضح طور پر استدلال موجود ہے، لیکن چونکہ جو حدیث کے الفاظ وہ لے کر آئے ہیں نا اس کے تحت ان الفاظ کے اندر وہ چیز نہیں ملتی، جبکہ امام بخاری نے وہی حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ، جلی الفاظ کے ساتھ انہوں نے دوسری جگہ پہ لکھی ہوتی ہے۔ اگر اصل میں مثالیں میرے ذہن سے بالکل محو ہو گئی ہیں، اگر مثالیں ساتھ ہوتی تو بالکل واضح ہو جاتا معاملہ۔ یعنی ایک ترجمہ قائم کیا، اس کے تحت جو حدیث لے کر آئے اس کے مختلف طرق امام بخاری نے ذکر کی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہی جو ترجمے کے ساتھ تعلق رکھنے والی نص تھی، یعنی جو طریق تھا اس کو اس ترجمے کے تحت ذکر نہیں کیا بلکہ کسی اور جگہ پہ ذکر کر دیا ہے۔ اب عام طور پہ بندہ سمجھتا ہے بھی یہ تو مطابقت ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ، مطابقت ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث جو ذکر کر دی اس حدیث کے اب جب دوسرے طرق کی طرف ہم دیکھیں گے تو ہمیں پھر بحث و تمہیز کے بعد، بحث و تفکیر کے بعد ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی باب کے ساتھ اور مترجم لہو کے ساتھ مطابقت ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یعنی شیخ صاحب یہ مجھے سمجھ آیا کہ کبھی امام صاحب رحمہ اللہ کسی باب کے تحت کوئی حدیث لاتے ہیں، جس حدیث کے میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی وضاحت تو ہوتی ہے باب کے ساتھ، لیکن وہ الفاظ اس جگہ نہیں دوسری جگہ وہ لے آئے ہوتے ہیں،
جی یہ چیز آپ بالکل کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل بالکل اس طرح ہی۔ تو اس کے تحت بھی کئی ایک مسالک ہیں۔ آگے پھر نا اس کو جو ہے نا ادنو الاول التراجم الظاہرہ، اب آگے تیسری بھی اس کی قسم ہے، تیسری قسم کے تراجم بھی ہیں جس کا انہوں نے آخر میں ذکر کیا، وہ ہے التراجم المطلقہ یا المجردہ۔ التراجم المجردہ سے مراد ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے تحت کچھ بھی قائم نہیں کیا، کوئی الفاظ ذکر نہیں کیا، بلکہ بابن کہہ کر ختم کر دی بات، یعنی بابن کہہ دیا ہے اور اس کے نیچے حدیثیں لے کر آئے ہیں یا کوئی قرآن کی آیتیں لے کر آئے ہیں، بابن صرف کہا ہے، یعنی کوئی ترجمہ قائم نہیں کیا، اس کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ جس طرح یہ ہوتا ہے نا باب کئی فقان بدل بھائی، تو یہ باب قائم کیا ہے، اب کئی جگہ پہ مطلق چھوڑ دیا اس کو، بالکل بابن ذکر کر دیا بس۔ جس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ انداز ہے کہ وہ بابن، بلکہ بدستور دو دو تین تین جگہ پہ جو ہے نا وہ مختلف آگے ابواب کے ساتھ بابن بابن کہہ کر آگے حدیث ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں التراجم المطلقہ یا المجردہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اور اس کے اندر بھی پھر اہل علم نے کافی جو ہے نا وہ لے دے کی ہے کہ امام بخاری نے ایسا کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ تو ظاہر تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں بھی یعنی وہ فقہا کے منہج پر چلے ہیں، جس طرح فقہا اس طرح کرتے تھے، اور یہی چمک آپ کو امام ترمذی کے اندر، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد تھے، ارشد تلامذہ میں سے تھے، تو یہی چمک آپ کو امام ترمذی رحمہ اللہ کے ابواب کے اندر بھی نظر آئے گی کہ وہ بھی بابن کہہ کر آگے حدیث ذکر کر دیتے، یعنی اس کو چھوڑ دیتے تھے قاری کے اوپر، یا کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ اس باب کا تعلق بھی پچھلے باب کے ساتھ جو قائم کردہ باب ہے اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس کو الگ سے ایک باب بنا دیتے تھے بس۔ اور کئی بار بعض نسخوں کے اندر جو ایک مستقل باب بنایا ہوتا تھا بابن کہہ کر، جو باب مجردہ مجرد ہوتے ہیں اس کو ذکر بھی نہیں کیا جاتا، مثلا جو پیچھے قائم کردہ باب ہے اس کو ذکر کیا، اور آگے جو ایک نسخے کے اندر باب کا لفظ آیا اور ایک نسخے کے اندر نہیں آیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یا کچھ محدثین جو بھی، وہ بابن کہنے سے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ پچھلی کوئی ایسی روایت ہوتی ہے کہ جس کو تائید کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس کے کسی سند یا متن کے اندر کسی معنی کو واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں وہ الگ سے بابن کہہ کر یا باب کہے بغیر ہی اس کے تحت وہ حدیث لے کر آتے ہیں جس کی ترجمہ الباب کے ساتھ وہ تعلق مناسبت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث کے اندر اشکال پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے وہ دوسری حدیث لے کر آتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ جی آگے انہوں نے ہر ایک جو النوع الاول التراجم الظاہرہ، تو اس کی جو ہے نا مختلف انہوں نے قسمیں بنائی ہیں، یہ دیکھیں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ وہی التی تطابق ما ورد فی مضمونها مطابقتا واضحتا، کہتے ہیں تراجم ظاہرہ سے مراد وہ تراجم ہے کہ جو اپنے مضمون میں وارد، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد مترجم لہو کے ساتھ جس کی مطابقت واضح ہوتی ہے، دون حاجت للفکر والنظر، جس میں کسی فکر و غور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقد سلک البخاری فی عدۃ مسالکا، اس باب نے اس طرح کے تراجم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ مختلف مسالک پر چلے ہیں۔ المسلک الاول، پہلا مسلک یہ ہے کہ تراجم مشتملۃ علی حدیث الباب، تو وہ تراجم ایسے تراجم کے جو آپ کی حدیث کے اوپر مشتمل ہے، یعنی وہ انہی کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ اب یہ انہی کے الفاظ پر مشتمل ہونے کی دو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے وذالک بان یجعل لفظ الحدیث الواردۃ فی الباب، کہ وہ بنا دیتے ہیں اس حدیث کے الفاظ کو ہی جو حدیث باب میں وارد ہوئی ہے، ترجمۃ لہو، اس کا ترجمہ، یعنی اسی الفاظ کو اٹھا کر ترجمہ بنا دیتے ہیں، کلہ، یا سارے کے الفاظ، سارے الفاظ کو اٹھاتے ہیں، او بعض، یا بعض کو۔ مثال اب اس کی ترجمہ کلی کی، مثال للترجمۃ بکل لفظ الحدیث باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ اس کی شفا اتاری ہے۔ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کہیں گے، باب ما انزل اللہ، واخرج تحتہ، اور اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں بلفظ ان الفاظ کے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، یعنی وہی جو
حدیث کے الفاظ سے اسی کو اٹھا کر باب بنا دیا، یہ بھی امام بخاری رحمہ، یہ تو بالکل واضح مطابقت ہے اس کے تحت، تو اس کو تو سمجھنے کے لیے ذرا برابر بھی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو مثال ہے نا، بابو مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا، یعنی مقروض جس نے قرض لیا ہے لیکن وہ مالدار ہے اب دے نہیں رہا، اس کا ٹال مٹول کرنا، جان بوجھ کے نہ دینا، ظلم، یہ ظلم ہے۔ پھر اس کے نیچے کیا حدیث لکھ رہے ہیں، ثم اخرج تحته حدیث مطل الغنی ظلم، یہ حدیث لکھ رہے ہیں۔ اب یہ دو مثالیں ہو گئی، یعنی مکمل کے مکمل الفاظ کو اٹھا کر باب بنا دینا اور اس کے تحت پھر وہی حدیث لے کر آنا انہی الفاظ کے ساتھ، تو یہ ایک تو ہے بالکل واضح مطابقت۔ دوسری واضح مطابقت کی ہی ایک دوسری قسم ہے جس میں الفاظ حدیث کے بعض حصے کو ترجمہ بنا دیا جاتا ہے، مثال الترجمتی بجزء من لفظ الحدیث، حدیث کے الفاظ، بعض الفاظ کو ترجمہ بنانے کی مثال کیا ہے، باب لا ہام آتا، لا ہام آتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں لا ہام آتا، یہ امام بخاری نے بنایا، واخرج تحتہ حدیثا، اور اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ لا ادوا ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفرا، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس میں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، امام بخاری نے باب قائم کیا صرف ایک چیز کا، یعنی یہ بھی بالکل واضح ہے کہ لا ہامۃ کا، کہ یہ جو الو کا جو منحوس ہونا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح مثال اور آخر دوسری مثال ہے باب لا ادوا، لا ادوا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ذات خود، تو پھر اس کے تحت ثم اخرج تحتہ حدیثا، ثم اخرج تحتہ حدیث، یہ ہے، پھر اس کے تحت ایک حدیث لائی گئی ہے کہ لفظ لا ادوا ولا طیرۃ انما الشوم فی ثلاث فی الفرس والمرأة والدار، یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ اب اس کے جو پہلا ٹکڑا ہے لا ادوا، اس کو باب بنا دیا گیا، تو بار کہ اب یہ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ دوسرا مسلک، یہ میں صرف پہلے کے سمجھانے کے لیے ایک چیز پڑھی ہے، اس طرح آگے بھی کئی ایک چیزیں ہیں۔ تو الغرض جو تراجم ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کی ہیں، اس کے کئی ایک صورتیں ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا دوں گا، ابھی تو ٹائم تقریباً پورا ہو رہا ہے، وہ کتابیں بھی میں آپ کو، یا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ویسے ہی اس میں، یا پھر آپ کو تھوڑی سی ذکر کر دیں گے، باقی آپ یہ سارے چیزیں پڑھنے والی ہیں، یہ کتاب میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، یہ کتاب، اور آپ ذرا غور کیجیے گا کہ ایک عنوان پر کس قدر مواد کو جمع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بحثیں ہیں، منہج العلماء فی تناول تراجم ابواب الصحیح، یہ صحیح بخاری کے جو تراجم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کے ساتھ کہہ لیں کہ آپ معاملہ کرنے کے لیے جو اہل علم کے مناہج ہیں ان کے متعلق کہتے کچھ باتیں، ابن بطال نے کس طرح ان کو سمجھا ہے، ابن المنیر نے کس طرح سمجھا ہے، ابن جماعہ نے کس طرح سمجھا ہے، علامہ کرمانی نے کیسے سمجھا، ابن حجر نے، عینی نے، قسطلانی نے، دہلوی نے، عبد الحق دہلوی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کس طرح سمجھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی اس حوالے سے تراجم ابواب کے حوالے سے کتاب ہے، اور بھی میں آپ کو کچھ انشاءاللہ سینڈ کروں گا، کچھ احناف ہیں، کچھ اہل علم دیگر بھی ہیں۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال نہیں جی؟ جی
شام کو ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا رات کو تو ہدایت المجتہد ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس کی تو صحیح بخاری کے حوالے سے کوئی بات کر دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔